अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं मेरे साथ। हारून रशीद साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज दहशत गर्दों ने बागों के शहर लाहौर को निशाना बनाया। पुलिस लाइन्स के बाहर खुदकुश धमाके में 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। सवाल यह है कि दहशत गर्दी को क्यों नहीं रोका जा सकता और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और कितनी कुर्बानियां देगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ काबुल के हंगामी दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों का अहवाल भी आपको हम सुनाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की में तिजारत समेत 11 मुआहिदों पर इत्तफाक हो गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ और तुर्क वजीर आजम अहमद दाऊदोगलू ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया का मिलकर मुकाबला करेंगे। जबकि ANP के ज़रिए तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने पाक चीन राहदारी मनसूबे के रूट में मुमकिन तब्दीली की भी शदीद मुखालिफत कर दी है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे लाहौर धमाके के हवाले से। हारून साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कल लाहौर में पेश आया, 5 अफराद शहीद हुए, 29 अफराद जख्मी भी हुए और हमने देखा कि खुदकुश बमबार बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच गया। लेकिन खुशआइंद बात यह है कि एक बड़ी तबाही से भी लाहौर बच गया। देखिए, बात यह, इसमें तशवीशनाक बात यह है कि 3 लेयर्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी हिसार था। 6000 आदमी वहां मौजूद थे। 3000 पुलिस अफसर थे और कांस्टेबल थे और 3000 उम्मीदवार थे कि इम्तहान के लिए। तो इससे ये अंदाजा होता है कि इस दिन का इंतखाब बहुत एहतियात के साथ किया गया। हम इस पर जोर देते रहे हैं कि पुलिस को जब तक बेहतर नहीं बनाया जाएगा, कोई 10-12 दिन पहले चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई उस तकरीब में जहां एंटी टेररिस्ट फोर्स कायम की गई, तो मैंने उनसे कहा कि थानेदार को मजबूत बनाए बगैर और थाने को एक्टिव किए बगैर, उसकी CID और स्पेशल ब्रांच को एक्टिव किए बगैर ये मसला नहीं हल हो सकता। दूसरा, जो नजरियाती उलझाव है उसको दूर करना होगा। उस पर अब तक सरकारी लीडर कोई बात नहीं कर रहे। नून लीग का कोई एक लीडर भी ये वादे करने की कोशिश नहीं करता कि जो लोग टेररिज्म की तबलीग कर रहे हैं वो कौन हैं और जो तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं और जवाज तराशते हैं वो कौन हैं और इसमें इबाहम क्या है और पाकिस्तानी कौम का मफाद किस चीज से वाबस्ता है। कुछ इक़दामात की जरूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि टेररिज्म के माहिरीन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर मौजूद हो और उसका इस्तेमाल न किया जाए। हमें मालूम है कि पख्तूनख्वा में ANP की हुकूमत में बड़े वो, अब उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा, बहुत मुश्तिल हैं कि रूट तब्दील किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जा रहा, बिल्कुल गलत बात है। और इन लोगों ने वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी, वो IG साहब अब जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने ये फैसला किया था वो आजाद फिर रहे हैं। फिर ये है जी, ऐसी गाड़ियों की प्लेटें बनाई जा सकती हैं कि जो इंडिकेट करें कि गाड़ी कहां से चली और कहां पहुंची। कानून अब भी मौजूद है कि जहां से आप चलें आपको इत्तला देनी चाहिए और जहां पहुंचे वहां भी इत्तला देनी चाहिए। इस पर कभी अमल नहीं किया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर लाहौर में दाखिले के कितने रास्ते हैं? 6, 7, 8 होंगे, 9 होंगे। मैंने कल गिनने की कोशिश की तो 6, 7 रास्ते ही हैं। उस पर जगह कुशादा बनाई जाए और मशीनों से चेक किया जाए, रास्ते में चेक किया जा सकता है। ये बड़ी सड़कें जो हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जहां बड़े शहर हैं, उनमें रास्ते में रैंडम चेकिंग की जा सकती है और ये बिल्कुल मालूम हो जाएगा कोई शख्स जो है ये कौन है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, ये उसी का है, ये कोई असली है, ये जैली है। तो इसका नतीजा ये होगा कि उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है कि टेररिज्म बढ़ रहा है। असल में ये है कि जिस चीज की जरूरत थी, जो हम पॉइंट आउट इस प्रोग्राम में भी करते रहे, वैसे भी कई लोग लिखते रहे, मैं तो मुसलसल इस पर लिखता रहा हूं कि आप अगर ज़रब अज़म के नतीजे में, जैसे जनरल कैनी ने कहा था कि 40% कामयाबी हासिल हो सकती है, 60% जंग शहरों में लड़ी जाएगी। इसीलिए जा रहे हैं कोयटा, सिंध भी, कराची भी गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आज वो कोयटा भी जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि पुलिस को मुतहर्रक करना जरूरी है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। देखिए, एलीट फोर्स टेररिज्म से निमटने के लिए बनाई गई थी और उसकी बहुत बड़ी तादाद अब VIPs की हिफाजत पे मामूर है। तो उसकी अगर कैपेसिटी आप बेहतर नहीं बनाते, उन्हें विजिलेंट नहीं करते, और इसमें सबसे अहम मसला सियासी मुदाखलत का है। अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, ये मैं नाम नहीं लूंगा,
یہ جو اس وقت لاہور کا جو سب سے اہم پولیس افسر ہے اس کے نام کے ساتھ مربع لگایا جاتا ہے، فلاں مربع، وہ جہاں گیا اس نے زرعی زمینیں خریدی. یہ ومز پہ جب افسروں کی تقرری ہوگی اور اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ نہیں ہوں گی اور مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہوگا تو اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے. اگرچہ وہ کمزور ہوئے ہیں اور اب وہ اس طرح کے دیکھیے وہ اندر نہیں داخل ہو سکا، بہرحال کچھ نہ کچھ بہتری تو ہے، لیکن اسے وہاں تک پہنچنا نہیں چاہیے تھا. پولیس کو متحرک کرنا ہوگا، اس کے لیے چیف منسٹر اور آئی جی اور دوسرے افسر مل کر بیٹھیں. ٹیررزم کے بہت سے ماہرین ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ٹیررزم کا ایک ایسا ماہر موجود ہے اور پولیس کا جس سے ترکی پولیس نے فائدہ اٹھایا کہ ایک زمانے میں وہاں کرفیو ہوا کرتا تھا رات کا، آج سے 20-25 سال پہلے. اور یہ جو ترکی پولیس کو اب مثالی پولیس کہا جاتا ہے، 500 PhD ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک پاکستانی پولیس افسر کا مشورہ تھا جس سے وہ ترکی والے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. جاپانی پولیس بھی نہیں بلاتی ہے. حبیب صاحب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ خودکش بمبار کو پولیس لائنز تک کون لایا، ریکی میں اس کے ساتھ کون کون شامل تھا؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ لنڈا بازار میں بھی رہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ. تو میرے خیال سے پھر تو ہمیں لنڈا بازار کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اب بدلے ہوئے حالات میں، جیسے ایک تو ہارون صاحب نے ایک تجویز پیش کی، بلکہ تجویز کیا یہ ضروری بات ہے کہ پولیس کو ہم بہتر کریں. اس کے ساتھ ایک جو دوسری بات ہے کہ ہمیں اب اپنے شہروں کی فارمیشن پر بھی غور کرنا ہوگا. ہمیں شہروں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جگہ جگہ ایسے سپاٹس تو نہیں بنے ہوئے جہاں پر لوگ آ کے لک چھپ جائیں اور ہم انہیں ڈھونڈ نہ سکے. مثال کے طور پہ جہاں کل یہ واقعہ ہوا وہ لنڈا بازار، لاہور کے لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ وہاں پر بالکل تنگ یعنی بہت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک میک شفٹ قسم کا بازار ہے. کوئی مستقل بازار بھی نہیں ہے، کوئی مستقل وہاں پہ بلڈنگز بھی نہیں ہے. اور زیادہ تر وہاں پر جو دکاندار ہیں ان کا تعلق جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، افغانستان سے ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جب ان لوگوں کو کیا اس بازار کو ہم سکین کرتے ہیں اور اس بازار میں جس طرح کا سامان ملتا ہے وہ کوئی مقامی طور پر بنایا ہوا سامان نہیں ہے، ہمیشہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کے جو بھی جہاں بھی یعنی پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جس مارکیٹ میں باہر سے آنے والا سامان بکتا ہے وہاں پر ہمیشہ غیر معمولی چیکس رکھے جاتے ہیں. کیا ہماری پولیس نے وہ چیکس رکھے؟ کیا اس تھانے نے جو بھی اس علاقے کا تھانہ ہے اس تھانے کا آدمی مسلسل ان لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا؟ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لنڈا بازار ایسی جگہ پر ہے جہاں آس پاس انتہائی حساس عمارتیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں کیا اب سوچنا چاہیے اس طرح کے واقعات میں کہ کیا اس بازار کو رکھنا ضروری ہے یا ڈسمینٹل کر دیا جائے، اس کو پھیلا دیا جائے. اور دوسری بات ہے اس بازار میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ہمیں پوری طرح علم ہے، ہم یہ سمجھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو شناخت ہے نا لوگوں کی، جیسے ایک جگہ ایک آدمی آ جاتا اور ہم راستے میں روکتے نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل حق ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مقام اے سے مقام بی تک آپ جا سکتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، obstruction نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی کے اس دور میں کہ ہم مشینیں دے دیں؟ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی ہیں. وہ مشین یہ ہے کہ اس پہ آپ انگوٹھا لگا دیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا شناختی کارڈ کیا ہے، یہ آدمی کہاں سے نکلا تھا، کہاں جا رہا ہے، اس کی شناخت ظاہر ہو جاتی ہے. تو ہم وہ مشینیں موٹر وے پولیس کو کیوں نہیں دے سکتے، ہائی وے پولیس کو کیوں نہیں دے سکتے اور اس طرح کی جگہوں پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اور وہ رینڈم چیکنگ کرتے ہیں. خودکش حملہ آور کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ خودکش حملہ آور کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ خودکش حملہ آور کو نہیں روکا جا سکتا، یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں، لیکن اس وقت نہیں روکا جا سکتا جب وہ اپنے ہدف پر پہنچ چکا ہو. ہدف سے پہلے تو روکا جا سکتا ہے نا. اب ایک اس سے پہلے کیا کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون آدمی کہاں پہ ہے. پوری دنیا اب اسی پہ چل رہی ہے. اگر کوئی جاننا چاہے کہ جناب حبیب اکرم صاحب کہاں پہ، عثمان نعمان کہاں ہے، ہارون رشید صاحب کہاں پہ، انہیں پتا ہونا چاہیے. ہماری سرکار کو ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے اور ہمارے سارے پاکستانی لوگ شریف آدمی ہیں، شریف لوگ ہیں. وہ جو مسکرینٹس ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہماری نقل و حرکت پر جزوی نگاہ رکھ لیں. ہم جب جا رہے ہوں موٹر وے پہ ہمیں کچھ شہری بھی اس چیز پر دیکھیے یہ جو میں نے گزارش آپ سے کی، بایو میٹرک سسٹم اگر نافذ کر دیا جائے اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اگر بدل دی جائیں تو نہیں وہ موو کر سکیں گے. جب سڑکوں پہ چیکنگ ہو رہی ہوگی تو کیسے وہ موو کریں گے؟ جب اس کا شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، معلوم ہوگا کہ وہ وزیرستان سے آیا ہے یا کراچی آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کراچی سے آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ایسا کوئی نہ سامان تجارت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ کوئی کسی جاب کے لیے جا رہا ہے،
تو 80 سے 90% ان کی موومنٹ ہی رک جائے گی. پھر شہروں کے باہر چیکنگ ہوگی تو مزید رک جائے گی. یہی کرنے کا کام ہے. یہ ترکی نے کیا, وہاں یہ مسئلہ درپیش تھا. یہ اور ملکوں میں ہوتا رہا. آئرلینڈ میں 20-25 سال یہ جنگ ہوتی رہی, تو کس طرح اس کو روکا گیا؟ وہاں بموں کے دھماکے ہوتے تھے. صاحب اس حوالے سے مزید بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد بھی اسی ایشو پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور دھماکے کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ اس حوالے سے کوئی بات؟ جی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ گاڑیوں کی جو ٹریکنگ کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب, اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں. اسلام آباد میں تمام کار مینوفیکچررز کو بلایا گیا. انہیں کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ جناب ایسا کریں کہ آپ گاڑیوں میں بائی ڈیفالٹ ایک سسٹم فٹ کر دیں, ٹریکنگ سسٹم. یعنی گاڑی جب رول آؤٹ ہو تو ٹریکر اس میں لگا ہوا, اور حکومت کو پتا ہو کہ اس نمبر کی گاڑی جو ہے, اس چیسز نمبر کی, اس انجن نمبر کی گاڑی جو ہے اس کی موومنٹ کہاں پہ, اگر حکومت چاہے تو اس کو چیک کر سکے. اچھا, اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو لگا بھی دیں گے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو باہر سے آنے والی گاڑیاں, اور باہر سے بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہیں, ان گاڑیوں کے اندر کیا کریں گے؟ اب ان گاڑیوں کے اندر ٹریکنگ سسٹم کئیوں میں لگا ہوتا ہے, اکثر اب بیرون ملک میں یہ رواج آ گیا ہوا ہے. اب لیکن وہ ٹریکنگ سسٹم وہاں کی کسی ٹریکنگ کمپنی کا لگایا ہوتا ہے اور اسی فریکوینسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو پتہ نہیں ہوتا. تو اس میں ابھی تک, اور پھر اس میں دو ایک قانونی HSC کے کانسٹیٹیوشنلی کیا ہم لگا سکتے ہیں گاڑی کے اندر, کیونکہ گاڑی کو بعض عدالتی فیصلوں کے مطابق گاڑی کو چادر اور چار دیواری کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ گاڑی کے اندر ہونے والا جو کام ہے وہ باہر سے اس کو, یعنی اس کو کچھ قانونی تحفظات حاصل ہے بعض عدالتی فیصلوں کے مطابق. لیکن جہاں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر یہ تحفظ ہونا چاہیے. تو یہ تحفظات بھی ختم کریں قانون کے ذریعے, اور پھر قانون کے ذریعے ہی ٹریکنگ جو ہے گاڑیوں کی, موٹر سائیکلوں کی, یہ لازمی کر دیں. اور پھر انسانوں کی چیکنگ ہے تو دیکھیے 20 کروڑ لوگوں کو آپ ایک ٹائم میں چیک نہیں کر سکتے, لائن حاضر کر دیں کہ جیسے گھر سے نکلے کوئی آدمی تو جناب باہر ایک بندہ کھڑا ہو کہ جناب اپنا انگوٹھا لگاؤ. یہ آپ کو رینڈم کرنا پڑے گا. رینڈم اگر دن میں 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ چیک ہو جائیں پورے ملک کے اندر, تو خود بخود چیزیں نتھر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. دہشت گردوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا. دیکھیے, جب میں ایک دفعہ جب سوات میں آپریشن جاری تھا, آپریشن کے امیڈیٹ بعد میں وہاں پر سوات میں گیا, تو وہاں کے ایک مجسٹریٹ سے بڑے تجربہ کار, انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں, یعنی اگر آپ پہ کام چھوڑا جائے تو آپ کس طرح دہشت گردوں کو ڈرائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلیگ مارچ کیا کریں گے. اور وہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں, یعنی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ فوجیوں کا یا پولیس کا وہ نکلتا ہے اور فلیگ مارچ کرتا ہے. قافلے کی وجہ سے, اس قافلے کی وجہ سے لوگوں کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور دہشت گرد ڈر جاتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں. ہم نے جگہ جگہ روڈ بلاکس تو رکھ دیے ہیں, جگہ جگہ مصیبتیں تو کھڑی کر دی ہیں, پبلک کو تو مصیبت میں ڈال دیا ہے, لیکن یہ جو کرنے کے کام ہے نا یہ بھی کریں. اور پھر انڈیویجول سیکیورٹی پہ بلیو نہ کریں. انڈیویجول, اب جیسے میں کل ایک سکول کے پاس سے گزرا, بڑا قیمتی سکول ہے, بڑا مہنگا سکول ہے, وہاں پر ٹریفک 2 طرف سے روکے, ایک طرف کی سڑک بند کی ہوئی تاکہ بچے نکل جائیں. اچھا, اب یہ وہاں پہ روٹین معمول ہے. اب بھائی اس طرح کی چیکنگ نہیں, اس طرح سے حفاظت نہیں ہوتی. حفاظت ایک غیر مرئی حصار ہے, اسے قائم کریں. اچھا ہارون صاحب, سیکرٹری داخلہ پنجاب نے کل اس حوالے سے بتایا کہ دہشت گرد اب سرکاری اسکولوں کو, سرکاری دفاتر کو, جیلوں کو اور انسانی حقوق کے مراکز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. سمجھیں کہ ایک انٹیلیجنس تھریٹ ہے جو جاری کیا گیا. وہ تو ہے ہی, ظاہر ہے. وہ جب آپ وہ ایلیمینیٹ ہونے کے خطرے سے دوچار ہے, انڈیا ان کے پیچھے ہے. پتہ نہیں ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سر رات میں سنتا رہا تبصرے, روتے رہے. افغانستان میں یہ ہوا تھا, طالبان یہ تھے, فلاں یہ تھے. ایک تو یہ میڈیا کا عجیب و غریب رویہ فوراً پینک اور مایوسی پھیلانا شروع کر دیتا ہے. بھائی پرپوزلز پیش کریں, ان پہ انسسٹ کریں. مستقبل میں دیکھا جاتا ہے, ماضی سے صرف سبق سیکھا جاتا ہے اور کچھ نہیں کیا جاتا. ضیاء الحق نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, فلاں نے مشرف نے یہ کیا تھا. یہ دیکھیے کچھ اس میں سالڈ پرپوزلز آنی چاہیے, قانون سازی ہو سکتی ہے. ویسے تو میں نے ٹاپ پولیس افسروں سے پوچھا ہے, ریٹائرڈ جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں, ان میں سے بعض, قانون موجود ہے, اس کی ضرورت نہیں, لیکن اگر ضرورت ہے تو قانون سازی کی جا سکتی ہے. پھر دیکھیے نیکٹا کو فعال نہیں کیا جا رہا, نہ اس کا کوئی سربراہ مقرر کیا گیا. باقاعدہ ایک صاحب ہیں ایڈیشنل سیکرٹری تھے, ریٹائر ہو گئے, ان کو لگا دیا گیا. آبویسلی فیوریٹزم ہے.
نہ فنڈز اس کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت تو وہ ذمہ داری نیشنل پولیس بیورو کو دے دی گئی ہے. اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ 18 ماہ سے نیشنل پولیس بیورو 20 ماہ سے جب سے یہ حکومت بنی ہے نیشنل پولیس بیورو کے سربراہ کی وزیر داخلہ سے ان کی خواہش کے باوجود ملاقات نہیں ہو سکی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نیکٹا کا فعال نہ ہونا. دیکھیے چودھری صاحب ناخوش ہیں, وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے وہ فعال نہیں ہیں. ان کے قریبی حلقوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, انہیں اختیار نہیں دے رہی. انہیں بھی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے اس معاملے کو. آپ نے دیکھا وہ کہیں موجود نہیں ہے, غالباً وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ان کو بڑا غیر ملکی دورہ کر سکیں. 1-2 دن کے لیے جائیں تو جائیں. اور اس میں پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا نیکٹا کے سلسلے میں. جب فوج کے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی خاص ان پٹ نہیں لی جا رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی نہیں لی جا رہی ہے. یہ غیر سنجیدگی ہے, معاملہ سنگین ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, 1-2 دن بحث ہوتی رہتی ہے, پھر وزیر اعظم صاحب سو رہتے ہیں. بھائی ان لوگوں کو بلائیں, نیکٹا والوں کو بھی بلائیں, پولیس کے چاروں آئی جیز کو بلائیں, کچھ اسپیشلسٹ کو بلائیں. طارق کھوسا صاحب کو وہاں تو نہ ایڈوائزر مقرر کیا گیا تھا, اب وہ غیر فعال ہے, وہ تو کہیں دکھائی سنائی نہیں دے رہے. تو اس میں جو ضروری اقدامات کرنے کے, اسکینر دیکھیے, یہ رحمان ملک کیوں آزاد گھوم رہا ہے جی؟ اس نے جعلی اسکینر خریدے تھے, اس کو پکڑیں. آپ نیو یارک میں تو یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیلی فون کے اندر بھی بارودی مواد لے جا سکیں. اسکینر لگے ہوئے ہیں لندن میں بھی, وہ فوراً ٹریس کر لیتے ہیں. وہ اسکینر کتنے پیسوں کے ہیں؟ یہ پورے ملک کے لیے اگر اسکینر خریدے جائیں راول پنڈی یا لاہور کی میٹرو بس سے زیادہ پیسوں کے نہیں ہوں گے. یہ خریداری ہوتی رہی. اس وقت کراچی میں یہ مسئلہ تھا, کل عرض کیا تھا کہ 3 کروڑ کی جو اے پی سی ہے وہ 18 کروڑ میں خرید رہے ہیں. یہ جو مذاق ہے اس کو بند ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کراچی میں تو, سندھ میں تو اب یہ پاسبل نہیں ہوگا, جعلی بھرتیاں بھی شاید آسانی سے نہ ہو سکیں اور یہ اے پی سی بھی شاید نہیں خریدی جا سکیں گی. اسی طرح ہر جگہ. کوئٹہ میں دیکھیے کیا مسئلہ ہے. 10 سال پہلے نہیں 15 سال پہلے پلان بنا کہ بی ایریا ختم کر دیا جائے, 10 ارب روپے اس پہ خرچ کر دیا جائے گا. انہی لیویز والوں کو رکھنا تھا اور ان کی ٹریننگ کرنی تھی. اور 2002 کی اسمبلی آئی اور اس نے جناب اس کو ختم کر دیا, سارے منصوبے کو. سارا پیسہ ضائع ہو گیا, ٹریننگ ختم ہو گئی, اس لیے کہ وہ سرداروں کے ذریعے تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں, لوکل ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی, سینیٹرز کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور وہ وہاں آج جو اجلاس ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوش مندی سے کام لینا چاہیے, اس پلان کو بحال کرنا چاہیے. یہ بلوچستان پولیس کے پاس جو صرف 5% ایریا ہے, اس کے باوجود وہاں کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں. جو وہاں کا وزیر داخلہ ہے ذوالفقار, وہ جو بگٹی صاحب ہیں وہاں کے, سر انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر پلان بنایا اور پلان بنا کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمام لیویز کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, کم از کم ان کو ایک کمانڈ کے نیچے تو لے آتے ہیں نا. فی الحال وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں, تو اس پہ پوری کی پوری بیوروکریسی کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بیوروکریسی نے کچھ کلائنٹس جو ہے نا قبائلی کلائنٹس, سب کا حصہ رسیدی ہے. بالکل. یہ اپنا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو اور کور کمانڈر صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ بلوچستان میں کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے شہر میں. اس کو اب چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو بھی. یہ کب تک بھی ایریا رہے گا جی؟ یہ کوئی قبائلی علاقہ ہے, کوئی علاقہ غیر ہے, ملک کا وہ حصہ ہے, تو وہاں پولیسنگ ہونی چاہیے. سمگلنگ ایک وجہ ہے وہاں پہ, اور سب ادارے ملوث ہیں بلا استثناء, تمام وردی پہننے والے ادارے اس میں ملوث ہیں اور بڑی بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے. کام وہاں بے شک ہوا ہے, خندق بھی کھودی جا رہی ہے, اور آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ افغانستان سے اس میں کوآپریشن بھی ہو رہا ہے اور مل بھی رہا ہے کوآپریشن, ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو کرنے کے ضروری کام ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ باہر سے جو گاڑیاں آتی ہیں ان میں نہیں لگ سکتا, باہر سے آنے والی گاڑیوں کو آپ پابند کریں, ان سے جو گاڑیاں خریدنی ہیں. دیکھیے بہت کم گاڑیاں کم تعداد میں خریدی جاتی ہیں, زیادہ تر بلک میں آتی ہیں, باقاعدہ امپورٹر سے وہ خریدتے ہیں نئی گاڑیاں. کہ اس میں مہربانی کر کے یہ سسٹم آپ لگا دیں. سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اس میں کتنے پیسے اور لگیں گے جی؟ 10-20 ہزار روپے. اور ایک آدمی 20 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے 50 لاکھ کی, اور وہ 10-20 ہزار روپے مزید افورڈ نہیں کر سکے گا. یا یہاں پابند کریں. یہ جو ضروری کام ہے یہ نیکٹا کو کرنے تھے, نیکٹا کو فعال نہیں کیا جا رہا, فنڈز نہیں دیے جا رہے, عملہ نہیں دیا جا رہا, بلڈنگز حاصل نہیں کی جا رہی, ٹیکنالوجی پہ توجہ نہیں دی جا رہی, اس سے
وزیر داخلہ سے پرائم منسٹر کی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں اور بہت ضروری جو کرنے کے کام میں نے تفصیل سے عرض کیا نہیں ہو رہے. بھائی اس کو شروع کریں، اس کو کب شروع کریں گے؟ ایک بریک لینی ہے ناظرین مجھے یہاں پر، بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی کل کابل کے ہنگامی دورے پر پہنچے جہاں ان کی افغان صدر اور چیف ایگزیکٹو سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہارون صاحب، آرمی چیف نے دورہ کیا ہے، کابل کا ہنگامی دورہ کیا اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سرحد کے دونوں طرف آپریشن جاری رکھا جائے گا. ویسے ہارون صاحب سے تو آپ کو اصل بات پوچھنی چاہیے، یہ تو خبر ہے، یہ تو چھپی ہوئی ہے. نہیں، اصل بات یہی ہے کہ یہ فالو اپ دورہ ہے. دیکھیں، جب کوئی سسٹم شروع ہوتا ہے اور کامیابی سے کام کرنے لگتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں وہ گئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے میڈیا نے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے کوئٹہ کے اور پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں، کوئٹہ کے تو کور کمانڈر جو اسے کمانڈنٹ صدرن کمانڈ کہا جاتا ہے، اس کا ایریا چونکہ بہت وسیع ہے اور اس کی اپنی خاص اسٹریٹجک اہمیت ہے، انہوں نے دورے کیے ہیں اور اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بالتفصیل گفتگو کی ہے. کابل گئے ہیں اور وہاں سے مثلا جو یہ ہمارے قبائلی علاقے کے بالمقابل جو علاقہ وہاں کے فوجی افسر آئے ہیں اور کوئٹہ کے دوسرے تو کندھار وغیرہ کا علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں کے فوجی افسر ہیں. بہت بالتفصیل گفتگو ہوئی ہے اور پرسنل ریلیشن شپس بلڈ ہوئی ہیں. مثلا ایک جنرل نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک خوبصورت کڑھائی والی چادر یہ بلوچستان میں بنتی ہیں، بہت غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں، وہ ایک افغان جنرل کو پیش کی تو اس نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا میری تو 3 بیویاں ہیں، میں اس کا کیا کروں ایک چادر کا. تو وہ ایک صاحب یہاں آئے تو وہ بیمار ہو گئے تو ان کی بیمار پرسی کی گئی تو ہمارا ایک بہت سینئر جنرل اس کے سرانے بیٹھا رہا. اس پہ وہ کچھ پریشان سا بھی ہو کیونکہ ایک زمانے میں تو اس طرح کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر میں کبھی کابل آیا اور مجھے ضرورت ہوئی تو میں آپ کا وقت استعمال کروں گا. خوش دلی کے ساتھ آپ پریشان ہو، ایک بہت اچھی ریلیشن شپ بلڈ ہو رہی ہے. یہ ہے اصل بات. دوسری بات یہ ہے مولوی فضل اللہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا کہ کس طرح اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. کوشش کی جائے گی کہ اسے گرفتار کر لیا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جو اپنے انجام کو وہ پہنچے. آپریشنز پہ بات ہوئی ہے دونوں طرف، کہاں کہاں کیسے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو نہیں جاری کی جاتی ہیں، نہ کوئی یہ بتانے کے، یہ تو کوئی بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. یہ تو میں نے گیدر کیا ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں آپریشن ہوں گے. افغانوں نے بھی کہا ہے کہ وہاں جو خودکش دھماکے ہو رہے ہیں تو پاکستان کو اپنی ایفرٹ بڑھانی چاہیے. تو چیف نے انہیں یقین دلایا کہ ہم بالکل اپنی ایفرٹ بڑھائیں گے اور افغان صدر نے یہ کہا، پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا پریکٹیکلی آپ کتنا کرتے ہیں. یہ کانفیڈنس موجود ہے. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ عبداللہ سے بھی ملے ہیں، اس لیے کہ یہ شمالی اتحاد جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اسٹیبلشمنٹ میں اس کے اثرات بہت گہرے ہیں اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ عبداللہ سے ملے. پورا اعتماد ہونا چاہیے، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ خوش دلی سے کیا جا رہا ہے، کوئی تحفظات باقی نہیں رہنے چاہیے. اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں. اچھا حبیب صاحب، جیسے کہ ہارون صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک فالو اپ دورہ تھا، سگنیفیکینٹ کتنا ہے یہ دورہ؟ دیکھیے سگنیفیکینٹ تو بہت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے آگے معاملات بڑھیں گے. اور دیکھیے جب چیف آف آرمی سٹاف جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وی مین بزنس. ہمیں کوئی ڈپلومیٹک چیزیں نہیں کرنی، ہمیں ایک دوسرے کو صرف ہنس کے نہیں ملنے بلکہ ہمیں کام چاہیے. جو اہداف مقرر کیے تھے کیا وہ حاصل ہوئے ہیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر افغانستان کے تناظر میں خاص طور پر ایک بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نمبر 1
بالکل ویری گڈ کہ جناب ہماری فوج جو ہے وہاں بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور بڑے اچھے ریلیشننگ کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں کی فوج اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہماری اچھی ہے. وہاں کی فوج اپنی حکومت کے ساتھ اتنی لنکڈ نہیں ہے جتنی ہماری لنکڈ ہے. وہاں پر عین ممکن ہے کہ ہم صدر کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملتے رہیں اور نیچے سے کوئی بندہ واردات ڈالتا رہے. اور وہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر ایک تیسرا فریق بھی موجود ہے، یعنی امریکہ. امریکہ وہاں پر موجود ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تو ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشننگ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا افغان نیشنل آرمی کے اوپر امریکہ کے اثرات موجود ہیں؟ کیا امریکہ اس کو کسی کام سے روک سکتا ہے یا کوئی کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کوسچنز ہیں. اور اس طرح کی اڑتی خبریں، آپ کو پتا نا پھر خبریں تو سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی نا، تو خبریں ادھر بھی آ جاتی ہیں. تو اڑتی خبریں اس طرح کی ہیں کہ بعض جگہ ملا فضل اللہ یا اس طرح کے جو مطلوب لوگ تھے ان تک ان کے خلاف پورا گھیرا تنگ کیا گیا، تو افغان نیشنل آرمی کے اندر سے کچھ لوگوں نے انہیں پہلے باخبر کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ سارے کا سارا آپریشن جو تھا وہ فیل ہو گیا. تو یہ بھی ایک ایسا پرابلم ہے. جی میری عرض سنیے، وہ تو یہ تو قابل فہم ہے نا پوری طرح، اس لیے کہ تعلقات میں کشیدگی کا کئی اشرے ہیں اور ریزرویشنز کے کوئی 1.5-2 اشرے کا معاملہ ہے. یہ ایک دن میں تو حل نہیں ہو سکتا، لیکن کنڑ میں جو آپریشن کیے گئے ہیں اس میں 200 ٹیررسٹ ہلاک کیے گئے ہیں جو پاکستان میں ادروائز کارروائی کرنے کے لیے جنہیں تربیت دی گئی تھی. تو یہ مسائل ہوں گے اور یہ بڑے سنگین ہیں، اور اسی پہ تو دراصل تبادلہ خیال کیا جاتا ہے. افغان انتظامیہ میں آپ نے ٹھیک کہا، انٹیلیجنس میں بھی سب سے اہم بات ہے، انٹیلیجنس میں اور فوج میں بھی انڈیا کے بھی اثرات ہیں اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ پروسیس اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ سنکرونائز کیا جائے. امریکی البتہ ہمارے لیے کوئی وہاں اس وقت مسئلہ پیدا نہیں کر رہے. اور ایک بات سمجھ میں آ گئی، امریکہ کو بھی کابل انتظامیہ کو بھی پاکستان کو بھی، ٹیررزم دونوں ملکوں میں ایک ساتھ ختم ہوگا. اور وہ فکرہ یاد رکھیے جو کل انہوں نے کہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ جو افغانستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے. اچھا، وقت چونکہ کم ہے اور خبریں ہمارے پاس اور بھی ہیں. ہارون صاحب، حبیب صاحب، ایک تو یہ بات دونوں ایک سے شروع ہوتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، کل ترک وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، ملاقات ہوئی، 11 معاہدوں پر اتفاق بھی ہوا تجارت کے. ایک بات جس پر دونوں وزیر اعظم نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی اور اسلامو فوبیا کا مل کر مقابلہ کریں گے. دیکھیں، یہ دہشت گردی کا مقابلہ تو سب کو ساری دنیا کر ہی رہی ہے. یہ جو اسلامو فوبیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ترکی نے خاص طور پر اس کے اوپر ایک پوزیشن لے رکھی ہے. ترکی نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جناب آپ اسلام کے بارے میں جو جس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ نہ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پوری اسلامی دنیا جو ہے آپ کے خلاف آپ محاذرائی کی ایک جو کیفیت ہے اس کو پیدا کرنے سے گریز کرے. اور اس معاملے میں ترکی کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن مجھے پہلی دفعہ خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی منہ سے بولا ہے کہ جناب ہم اسلامو فوبیا کے خلاف ترکی کے ساتھ ہیں. یہ اسلامو فوبیا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک نیگیٹو پینٹ کر دیا، بدنام کر دیا ہے. اس بدنامی سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری کی ساری حکومتیں اکٹھی ہوں. اور دیکھیے پھر اس میں بہرحال جو عملی جو آپ بات کر رہے تھے مفاہمتی یادداشتوں والی، اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اوغلو صاحب ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ مؤثر نہیں ہے پاکستان ترکی پالیٹکس میں. وہاں پر طیب اردوان کو اصل حیثیت حاصل ہے. تو جو اوغلو صاحب ہیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان آئے ہیں تو وہ تھوڑے سے معاملات کو آپ یوں کہ ان میں گرمجوشی پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، خیر سگالی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی بہت زیادہ توقعات یا امیدیں ہمیں اس دورے سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ہارون صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دورے سے بہت زیادہ توقعات نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ ابتدائی کام ہو رہا ہے، فوکس تھا 2 چیزوں پہ. یہ تو غلط بات ہے کہ وہ اوپن ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا، کوئی اگریمنٹ ہوا نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہوگا. ابھی اس میں تو کام ہونا باقی ہے، اس کی میکینکس طے ہوں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے راستے جا سکتا ہے سامان، وہ ٹرین والا جو مسئلہ ہے، سڑک سے بھی ایران کے راستے ہی جا سکتا ہے، ٹرین سے بھی جا سکتا ہے. دوسرا مشکل ہے، اس میں پیچیدگیاں ہیں، مہنگا پڑتا ہے، اور ایرانی بڑی ہائی ڈیوٹی اس پہ عائد کرتے ہیں. ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے RCD کو متحرک کرنا چاہیے، اس کے الگ سے ایک ورکنگ گروپ بننا چاہیے،
پلان بننا چاہیے ترکی اور ایران کے درمیان اور پاکستان کے ساتھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ اور بیسیکلی ایرانی پریس نے پیدا کی ہیں جس میں مدتوں سے کچھ خاص لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے حق میں کچھ نہیں چھپتا. میں کبھی تفصیل آپ سے اس میں پاکستان کا بھی ایک قصور ہے. آپ کو یاد ہوگا جب M8 بنی تھی نجم الدین اربکان نے جب بنائی تھی تو اس وقت پھر جنرل پرویز مشرف جو تھے وہاں سے 180 ڈگری پہ گھوم گئے تھے. نہیں وہ پاکستان کا تو جی ہر چیز میں قصور ہے نا. ہم نے بڑی جلدی ہوگی پاکستان کی غلطی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ دیکھتا ہے ویسٹرن پریس کو اور چونکہ پاکستان کو متون کرنے کی ایک عام روش ہے ہم بھی بڑی جلدی اسے قبول کر لیتے ہیں. پاکستان نے ایران کی جو مدد کی ہے ایران کی پوری تاریخ میں کسی اس کے پڑوسی نے اس کی ویسی مدد نہیں کی ہے. جب وہ عراق سے لڑ رہے تھے حالت جنگ میں ہم نے ان کے پائلٹ ٹرین کیے, ہم نے انہیں گندم دی, ہمیں ٹرینوں کی ٹرینیں بھیجی اسلحے سے بھری ہوئی. اس کا کوئی ذکر ایرانی پریس میں نہیں آتا. میں نے وہاں ان سے کہا پچھلے سال جب میں گیا تھا کہ جو کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے, اور جبکہ ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ 65 کی وار میں آپ نے ہماری مدد کی تھی, جو کی تھی. یہ بات صحیح ہے. تو یہ غلط فہمیاں ہیں, بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جنرل اختر عبد الرحمان کو بھیجا گیا تھا, جنرل ضیاء الحق نے جنرل خمینی کے پاس بھیجا تھا, تو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو گئی تھی. انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کی جاتی ہیں. اب آپ توجہ ہی نہ دیں, آپ کے دونوں جو خارجہ امور کے ماہرین ہیں ممتاز مفکرین آپس میں لڑتے رہیں تو کام کیا خاک ہوگا. وزارت خارجہ میں کوئی کام تو اس پہ ہو نہیں رہا. یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتے, ایک بیان سے بھی نہیں ہوتے, اور محض ایک پالیسی کے اعلان سے بھی نہیں ہوتے. اس کے لیے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایرانی پریس میں ہمیں دوسری گزارش یہ ہے کہ ترکوں کا اثر ہے افغانستان کے شمال پہ بہت زیادہ. ترک گروپ ہیں, ایک تو پورے قبیلے کو وہ لے گئے تھے جو وہاں جنگل میں آباد کیا گیا, افغانستان سے مائیگریٹ کر کے یہاں آیا تھا. ایک کل آگا کا قبیلہ تھا, پامیر ہائٹس پہ تھا, نام مجھے اب اس کا یاد نہیں آ رہا. تو یہ جو کوآپریشن ہے یہ افغانستان میں بھی استعمال ہوگا. دیکھیے جو افغانستان کا بانی ہے اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے بادشاہ سلطان افغانستان اور ترکمانستان. ترک جو ہیں وہ ایک بڑی آئیڈینٹی ہیں, ازبک اس کا حصہ ہیں اور وہ بڑے جنگجو ہیں اور فوج میں ان کا رول ہے. اس پر بھی بات ہوئی. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے ANP کے زیر اہتمام ہونے والی APC کی, جس میں پاک چین راہداری منصوبے کے روٹ کی تبدیلی مسترد کر دی گئی ہے. ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, آپ کو حاصل بزنجو صاحب یہ کہتے ہیں کہ کالا باغ کی طرح پاک چین راہداری منصوبے کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. دیکھیے بالکل غلط بات ہے. ایک تو احسن اقبال صاحب نے ادھوری بات کی, معاملہ واضح نہیں کیا. یہ روٹ میں تبدیلی ہو ہی نہیں رہی ہے, اور یہ ایک مفروضے پہ وہ فیض کا شعر ہے کہ وہ بات کے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ان لوگوں کے پاس سیاست کے لیے کوئی ایشو باقی رہا نہیں ہے. کوئی افواہ سن لی اور کسی بات پہ یعنی اس میں بائی امپلیکیشن پنجاب کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ پنجاب میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں اور کچھ سندھ میں بنائی گئی اور بلوچستان اور پختونخوا میں نہیں بنائی جا رہی. بھائی چینی سفیر نے بالکل واضح طور پر حکومت کو بتایا ہے, پریزیڈنٹ سے ان کی میٹنگ ہوئی. میں نے اس خبر کی اتنی اہمیت تھی کہ میں اسی وقت آیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, کسی سے مجھے ملنا تھا, جیسے مجھے پتا چلا تو میں نے آ کے دنیا ٹی وی پہ اس خبر کی تفصیلات بیان کی. اس کے 3 حصے کر دیے گئے ہیں, روٹ نہیں بدلا گیا. شروع میں یہ کیا جائے گا کہ جو سڑکیں ہمارے ہاں آلریڈی بنی ہوئی ہیں جو باقی حصہ ہے اس پہ سڑکیں بنا دی جائیں گی, اور دوسرے حصے میں انہیں اہم علاقوں کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا, اور تیسرے میں بالکل وہی چھوٹی سڑک براہ راست گوادر سے وہ چین تک بنائی جائے گی. اب اس میں مسئلہ بالکل سادہ ہے. اگر یہ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے, کالا باغ کے معاملے میں عبد الولی خان نے کہا تھا ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے, ان کی اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں, کہ بے شک ملک کے مفاد میں ہم نہیں بننے دیں گے. یہ ایک عجیب و غریب ایٹیچیوڈ ہے.
تیسرے مرحلے میں بالکل اسی طرح بنے گی. اگر آج شروع کی جاتی ہے تو 7 سال لگیں گے. جبکہ جب جو موجودہ چیز، یہ چین کی تجویز ہے، حکومت پاکستان کی نہیں، اس میں 2.5 سال میں فنکشنل ہونے کی پوری پاسبلٹی ہے. اور دوسرے مرحلے میں سارے اہم علاقے کوئٹہ سمیت، بلوچستان کے اہم علاقوں سمیت وہ لنک ہو جائیں گے. اور تیسرے مرحلے میں وہ سڑک بن جائے گی. اب کیا 7 سال کس نے دیکھے ہیں؟ $12 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اور 7 سال کے بعد وہ مکمل ہوگی. کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم کی طرح اسے بھی سبوٹاج کر دیں؟ کالا باغ ڈیم اگر بن گیا ہوتا، میری بات سنیے، ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. انہیں مرنا نہیں ہے، خدا کے پاس جانا نہیں ہے. کہ کالا باغ ڈیم کا انہوں نے ڈیمیج کر دیا. میری عرض سنیے، کالا باغ ڈیم کو ڈیمیج کر دیا تو کیا ہوا اس سے؟ 2010 کا سیلاب کبھی نہ آتا اگر کالا باغ ڈیم ہوتا. دیکھیے ہارون صاحب، یہ جو خوف خدا ہے نا اور موت کا خوف، یہ اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو حکومت میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم وہاں سے لیں گے، ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے. یس، گورنمنٹ اس بات پہ سوچ رہی ہے، لیکن ہم اس گورنمنٹ پہ کیسے بلیو کریں کہ یہ اس کے بعد منصوبے کو آگے نہیں بڑھائے گی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گوادر جانا اس وقت بھی کون سا مشکل ہے. اگر آپ اسلام آباد سے چلے تو بہترین سڑک آپ کو گوادر تک کے لیے اویلیبل ہے. آپ ایک مزید ٹوٹا تقریباً 700 کلومیٹر کا رتو ڈیرو سے کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 700 کلومیٹر کا ٹکڑا ٹھیک ہے آپ بنا لیں، آپ کا بڑا دل کرتا ہے پنجاب کو ساتھ ملانے میں، بالکل بنائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی تو کھدائی کا کام شروع کر دیں نا جہاں پہ سڑک بنانی ہے. یہ ہے عدم اعتماد پیدا کرنے کی ایک ایسی کوشش جو صرف بے وقوفی سے جنم لے رہی ہے. دیکھیے مہربانی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. حکومت پاکستان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ چینیوں کی ہے، ان کی پرپوزل ہے. اگر آج اس روٹ پہ کام شروع کریں جو ANP فرض کیجئے چاہتی ہے تو 7 سال لگیں گے. ہارون صاحب بالکل جبکہ دوسری صورت میں بھی نظر تو آئے یہ جو تبدیلی کی گئی اس کے باوجود بھی وہ 7 سال میں بنے گا. ایک دن بھی فالتو اس میں لگے گا نہیں. تو یہ افواہوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جائیں، حلیف ہیں وزیر اعظم کے، وزیر اعظم سے بیٹھ کے، جیسے محمود اچک جی نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، ان سے بات کر لیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ اسلام آباد والوں نے اول درجے کی حماقت کی. احسن اقبال صاحب نے ایک بے تکا سطحی سا بیان دے دیا. پوری بات کرتے، انہیں سمجھاتے، وزیر اعظم صاحب بلائیں، ان سے بات کریں. محمود اچک جی صاحب گئے اور وہ مطمئن ہو گئے. مگر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی خوش نہیں آتی، انہیں پسند ہی نہیں ہے. اور اچھا حبیب صاحب، آپ پر ایک اعتراض بھی آیا کہ چین کی ہر بات ہمیں نہیں ماننی، ہمیں منصوبوں کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے، ان کی سہولت کے مطابق نہیں، اپنی سہولت بھی ساتھ ساتھ دیکھنا. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو میں نے 3 مرحلوں میں بیان کیا، اس میں پاکستان کا نقصان کہاں ہوتا ہے یہ بتائیے. نہیں ہارون صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ 3 مرحلوں کو اس وقت جو بتایا جا رہا ہے، حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اشکشوئی کی جا رہی ہے. یعنی یہ ایک دفعہ چلا دیا جائے گا روٹ اور باقی نہیں. سینٹ میں وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ احسن اقبال صاحب کو یہ کام سونپنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کی اپنی کیا خاک کریڈیبلٹی ہے، آپ سینٹ میں مکمل بات کرنی چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے، بات پوری کرتے نہیں ہیں، اعتماد میں لیتے نہیں ہیں قوم کو، اس سے کنفیوژن پھیلتا رہتا ہے. وہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وقت کم ہے. آپ پر ایک اعتراض آیا، آپ نے کل کہا تھا کہ چنیوٹ کے ذخائر کی جو کھدائی ہے وہ انتہائی مشکل اور بڑی مہنگی ہے. اعتراض آیا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ویسا نہیں ہے، کھودا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 80-90 میٹر ڈیپ جانا پڑے گا اور دنیا میں اس طرح کی کانیں بند ہو رہی ہیں. میں اگین دنیا میں جو آئرن اور کی اس طرح کی کانیں وہ 80-90 میٹر ڈیپ نہیں جاتی. اتنی ڈیپ جانے کے لیے، یعنی جانے کو تو 150 میٹر بھی جاتی ہیں، 200 میٹر بھی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کچھ اور بھی مل رہا ہو. یعنی آئرن اور بھی مل رہی ہے، ساتھ کوئی اور چیز بھی مل رہی ہے. اس طرح پھر کاسٹ جو ہے وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، تو پھر پیسے پورے ہو جاتے. 80-90 میٹر خالی آئرن اور کے لیے جانا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. اور پھر یہ اوپن پٹ ہوتی ہے. اتنے بڑے ایریا کو آپ جب کھودیں گے اور پھر دریا کے ساتھ کھودیں گے تو آپ سے تو وہاں پہ پانی نہیں مینج ہوگا. اچھا، راجن پور والی زمین کے حوالے سے، جی راجن پور والی زمین کے حوالے سے میں آپ کو ایک منٹ اس میں ایک بات میں بھی عرض کر دوں. دیکھیے بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو سرکاری لیڈر کر رہے ہیں. کل وہ استقبالیے میں میری طبیعت خراب تھی، میں اس وقت جا نہیں سکا. وہاں اسحاق ڈار صاحب نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے کہا دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں لوہے، سونے اور تانبے کے. یہ بات درست نہیں ہے. اور اس سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا
کہ پختونخوا کی اور بلوچستان کی اور سندھ کی تقدیر بھی بدل جائے گی. یہ مسخرہ پن نہ کریں خدا کے واسطے. یہ تاثر بہتر بنانے کے لیے حکومت کا کہ ہم کوئی کارنامہ انجام دے رہے, غلط بیانی کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کے اصل منصوبے ہیں وہ اگر پورے ہو جائیں تو 2-3 سال میں پاکستان خوشحالی کی راہ پہ چل جائے گا. انہیں مانیٹر کریں, اس میں کرپشن نہ ہو, وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, وہ معقول طریقے سے بنائے جائیں, اس میں ماہرین سے مدد لی جائے. اور یہاں فوج سے مدد لی جا سکتی ہے. دیکھیں سیاست میں فوج کی مداخلت تو غلط ہے, مگر انجینئر فوج کے پاس موجود ہیں تو ان سے کہیں کہ ہماری مدد کر دیں اس معاملے میں. جی, راجن پور کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ یس جنگلات کی زمین خالی کرائی جا رہی ہے. اچھا, لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے, نہیں دیکھیں اس میں ہچ کیسے ہے. اچھا, وہ کیسے بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2007 میں جب گورنمنٹ جاری تھی پرویز الہی صاحب کی, تو کسی نے سوچا, حکومت میں نہیں کہہ رہا, کسی نے سوچا کہ جناب یہ جو جنگلات کی زمین ہے نا محکمہ مال کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اچھا, وہ محکمہ مال کو ٹرانسفر تو کر دی کیونکہ خود ہی محکمہ مال والوں نے کرنی تھی, یعنی ڈی سی او نے کرنی تھی. انہوں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لی, اس کے خلاف پھر وہ بات ہو گئی, کورٹ میں چلا گیا, وہ کیس اب بھی کورٹ میں ہے. اچھا, وہ جو اپنے نام ٹرانسفر کی ہوئی ہے نا زمین از خود قوت کے زور پہ, اس زمین کو خالی نہیں کرا رہے ریونیو والے. حالانکہ اوریجنلی وہ جنگلات کی زمین ہے اور کسی بھی وقت فیصلہ آ جائے گا کہ جناب یہ جنگلات کو واپس کرے, کیونکہ جنگلات کی زمین کسی کے نام نہیں ہو سکتی. اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ ریونیو کی زمین جو ہے نا 700 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, وہاں پر تو وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہم نے نام لیے تھے, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, جو حکمران جماعت کا حصہ ہیں, وہ تو وہیں بیٹھے ہیں. باقی جنگلات کی زمین خالی کرانے پہ کام ہو رہا ہے. اب جنگلات کی زمین پہ جن غریبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں جناب یہ بھی تو جنگلات کی زمین ہے نا, اس کو خالی کیوں نہیں کرا رہے؟ تو جناب وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جنگلات کی زمین نہیں ہے, ریونیو کی زمین ہے. اب آپ کو سمجھ آئی وہ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس تو 1 انچ بھی جنگلات کی زمین نہیں ہے, ان کے پاس سینکڑوں ایکڑ میرے اور آپ کے اور اہل راجن پور کے, اہل پنجاب کے, اہل پاکستان کے, انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا رکھے ہیں صرف ٹائٹل چینج کر کے, اور اس کو کوئی خالی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر پنجاب گورنمنٹ ویسے بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے, اس معاملے میں ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی؟ غالباً وہاں کا وہ ڈی سی او ہے نا جو ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ مجھے کوئی دبنگ خان کے مجھے کوئی یہاں سے ہٹا کے دکھائے, یا تو اس کا کوئی لاہور میں کنیکشن ہے یا پتہ نہیں کیا چکر ہے. اب وہ ہارون صاحب نے ایک دن کہا بھی تھا کہ کچھ لاہوری کنیکشنز ہیں جن کے نام ہو رہے ہیں, لیے جاتے ہیں راجن پور میں. اچھا, وقت بہت کم رہ گیا. ایک میں آپ کو یہ چلے نہیں, میری بات سنیں اپنا حبیب صاحب, وہاں چلے نہیں, یہ ڈی سی او صاحب کی زیارت تو کریں. ہاں, میرا خیال ہے ان کی زیارت کریں, انہوں نے ٹکٹ نہ لگوا دیا ہو اپنے آپ پہ. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں چند دن کے لیے, اور میری پروڈیوسر صاحب سے درخواست ہے کہ 20 سیکنڈ اور بڑھا. وہ یہ ہے کہ جناب چند دن پہلے ایک بچہ ہے عدنان 10th کلاس کا, اور ایف جی اسکول فار بوائز واہ کا اسٹوڈنٹ ہے. اس بچے نے چند دن پہلے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ سن کے حیرت ہوگی آپ کو. وہ یہ کہ اس کے بس سٹاپ کے اوپر ایک اس نے شاپر دیکھا مشکوک سا. اچھا, جب اس نے غور سے دیکھا اس کو اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس کے اندر ایک بم تھا. اچھا, اس بچے نے وہ بم اٹھایا, لائیو بم اٹھایا, اور اٹھا کے وہ ایک کھلی جگہ پر گراؤنڈ میں لے کے آیا, اور تاکہ اس کے بچے کو چھٹی کا ٹائم تھا, بچے آ جا رہے تھے, لوگ آ جا رہے تھے, اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چل جائے اور یہ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وہ اس کو وہاں پر لایا اور اس کے بعد اس نے بڑی کامیابی سے اس کو رکھا, اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہا کہ جناب آپ آئیں اور اس کو پھر ڈسپوز آف کریں. میں یہ بچے کی بہادری کی داد دینا چاہتا ہوں, اور میں صرف یہ کہ دیکھیے ہم سارے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں, حتیٰ کہ ہمارے بچے بھی اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں دہشت گردی کی محنت کے خلاف. بالکل. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.